हेलो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसाद पॉडकास्ट। आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो एक बहुत ही रूहानी बेसिकली शख्सियत है। मेहमान शख्सियत तो मैं उसके साथ ये वर्ड यूज़ करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था। इनका बेसिकली एक नात ख्वां की एक हैसियत से अपनी एक पहचान रखते हैं और सालों के साल पहले ये लोग अपनी नात ख्वानी की फील्ड में अपना लोहा मनवा चुके हैं, अपना नाम बना चुके हैं। हमारी उतनी उम्रें भी नहीं है जितना इन लोगों ने नात पढ़ के इस मुल्क में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। बाय पेशा ये बेसिकली एक हकीम है, लेकिन इनका शौक़ जो है वो नात ख्वानी का है। मेरे साथ मौजूद है मरगूब अहमद हमदानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। सर आपका ये नूरानी सा चेहरा देख के वो एक सुकून सा मिलता है और एक वो राहत सी महसूस होती है। तो क्या राज है इस माशाल्लाह खूबसूरती का? आपने जो बात बताई है ना कि हकीम भी हैं, नाज खान भी हकीम भी हैं, लेकिन सबसे पहले वालिद साहब ने हाफिज़ कुरान बनाया था। अच्छा माशाल्लाह। और वालिद साहब की दुआओं से कुरान पाक की 55 साल तरावियाँ पढ़ाई। ये सारी फिर अताएँ अल्लाह ताला की कुरान पाक की बरकत से हैं। ये बेसिकली आपके फादर ने आपको बेसिकली ये सारा शौक़ सारा उन्हीं की तरफ से आया। ठीक हो गया। तो आपके वालिद साहब को कैसे शौक़ था सर जी ये नात ख्वानी का और ये इन चीज़ों का? वो ख़ुद भी नात पढ़ते थे, नात पढ़ते थे और महाना गौस पाक की महफिल महाना 11वीं मस्जिद में से जाते थे। अच्छा माशाल्लाह। घर में भी महफिलें से जाते थे, मस्जिद में भी से जाते थे। सही। ये जो आपकी लाल टोपी वाला ये राज है, आप माशाल्लाह जब भी हमारे पास चैनल में भी आते हैं या डिफरेंट चैनल्स पर जब भी जाके आप नात ख्वानी के लिए बुलाए जाते हैं तो आपका ये गेटअप बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। ऊपर से रेड टोपी पहन लेते हैं। ये मदनी तोहफा है। ये मदनी तोहफा है। मदीना पाक में काफ़ी साल पर, पता नहीं कितने साल पहले, मुझे याद नहीं, काफ़ी साल की बात है। अच्छा। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे ख्वाजा साहब। सही। वो वहाँ पे लाहौर के थे, वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन वो खुद ही आके मुझे मिले कि आप हमदानी साहब हैं। मैं हाँ जी मस्जिद नबवी शरीफ में मिले थे। अच्छा। उन्होंने लाल टोपी पहनी हुई थी, वो मदीना शरीफ में रहते थे। क्या बात। उन्होंने पहनी हुई, उनको देख के फिर ये शौक़ पैदा हुआ। नहीं, वो टोपी बेसिकली इस तरह की मिलती है तुर्की से और वो उन लोगों का ये कल्चर है, वो लोग ये पहनते हैं। ठीक है। और आपके नाम के साथ हमदानी भी लगता है और हमदानी बेसिकली एक हमदान एक शहर है ईरान का है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि टोपी का एक कल्चर है आपके सर पे और नाम के साथ एक शहर का नाम भी, वो नाम का जो है ना वो एक अल्लाह के नेक वली गुजरे हैं ईरान के। हमदान तो शहर का नाम है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उन बुजुर्गों ने उन्हें कहा जाता है अमीर कबीर बानी मुसलमानी सैयद अली हमदानी। सही। उनका ऐसा नाम है। सही। वो मेरे दादाजी के नाम के साथ हमदानी नहीं था। अच्छा। वालिद साहब को वो ख्वाब में आए थे। अच्छा माशाल्लाह। वालिद साहब को ख्वाब में आए थे, फिर वालिद साहब ने अपने नाम से ये निस्बत शुरू की है हमदानी साहब। अल्लाह के नेक। उन्होंने कश्मीर में आके बानी मुसलमानी कहा जाता है कि उन्होंने पुराने वक्तों में तबलीग की, इस्लाम की बड़ी दीन की तबलीग की वहाँ पे। बिल्कुल सही। सर वो ये एक फार्मूला है कि अगर आपने कामयाब होना तो आपको एक टीम बनाकर आगे चलना पड़ता है। आपकी टीम माशाल्लाह आपके भाई थे महबूब साहब, तो वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उसके बाद आप एकदम से ना अकेले हो गए, क्योंकि आपको जब भी हमने अपनी टीवी चैनल में बुलाया तो आप माशाल्लाह उनके साथ आते थे। एक आपको देखकर एक पर्सनैलिटी आपकी माशाल्लाह ऐसी है, और दूसरा ये कि एक रौब भी पड़ता है कि यार माशाल्लाह दोनों भाई हैं। अब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, तो आप उनके बिना अपने आप को कैसा महसूस करते हैं सर? इतने प्यारे भाई थे, इतने अखलाक वाले भाई थे कि बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा प्यार था, साथ भी था। PTV पे बड़ा उनका हमारा साल हर साल साथ रहा, फिर महफिलों में भी रहा। फिर वो ज़ाहिर है कि ऐसी प्यारी शख्सियत की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका प्यार और इखलाक ऐसा था, और बस वो कमी उनकी नहीं पूरी होती, लेकिन अल्लाह ताला ने बेटे को जवान कर दिया, वसाफ हमदानी को। अच्छा। तो ये मेरा साथ देता है। अच्छा, यानी कि आप माशाल्लाह उनकी जगह पे बेटे को लेकर आ रहे हैं। हाँ जी बेटा वसाफ हमदानी। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो आपके भाई का आपके साथ एक प्यार था वो तो कमी नहीं, वो कमी, वही तो मैं कह रहा हूं कि उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती जैसे उनका प्यार था। सर आप जो नातिया कलाम सिलेक्ट करते हैं वो आप खुद अपने लिखते हैं कि आप अपने उस्तादों के नातिया कलाम को? यानी खुद नहीं लिखते। अच्छा। लेकिन वैसे तमाम बुजुर्गों के कलाम भी, और फिर कुछ कलाम मुश्किल होते हैं, उर्दू में मुश्किल होते हैं। पुराने वक्तों में जब हम छोटे थे उस वक्त बुजुर्ग लोग फ़ारसी कलाम बड़े शौक़ से सुनते थे। हाँ जी। वो सुनने वाले बुजुर्ग नहीं रहे तो फ़ारसी कलाम चलता नहीं। सही। सर पुराने वक्तों की आपने बात की, किस एज में आपने पहली नात पढ़ी थी?
اس وقت چلتی تھی نسیمہ جانب بطحا گزر گنج احوال محمد. اور عمر کیا تھی آپ کی ماشاءاللہ؟ ہاں جی عمر عمر نہیں مجھے یاد, لیکن چھوٹی عمر میں. اچھا اچھا اچھا, خود تقریباً ہوگی کچھ 17-18 سال. ہاں ہاں صحیح بات ہے. تقریباً آپ کو 35 سال تو ہو گئے ہیں یہ صرف نعت خوانی کرتے ہوئے. نہیں کبھی سر موسیقی کی طرف نہیں رجحان گیا؟ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چینل میں ہم لوگ بلاتے ہیں لوگ, وہ رمضان میں وہ بڑی ٹوپی شوپی پہن کے نعت پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور عام دنوں میں یونیورسٹیز میں کانسرٹ میں جا کے وہ گانے شانے گا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا یہ کلچر ہمیں بڑا دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کو اس طرح کا کبھی رجحان گیا یا دل کیا کہ یار آواز تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دی ہے؟ نہیں, والد صاحب نے منع کیا تھا سر. یہ تو ماشاءاللہ ان کے ہدایت پہ, ان کی نصیحت پہ عمل کیا نا, تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابیاں آ گئی. آپ نے مطلب بات کہہ کہ میرے اپنی بھی وہ جو اگلا سوال تھا اس کو بھی آپ نے وہیں پہ روک دیا. انہوں نے یہ کہا تھا نا, نصیحت کی تھی کہ بیٹا موسیقی کی طرف جاؤ گے تو قرآن پاک بھول جاؤ گے. واہ. تو قرآن پاک پھر اسی وجہ سے آپ یقین کریں کئی چینلوں پہ, یہ مجوزہ دور میں بھی کئی چینلوں پر آفر ہوئی ہے کہ آپ کو دف کے ساتھ یہ کلام آپ کا ریکارڈ کر لیں. اچھا, تو آپ نے نہیں کیا. پھر پرانے دور میں ریڈیو اور ٹی وی کے دور میں ان کی طرف سے آفر ہوئی کہ ہمارا یہ کوئی ذرا موسیقی کے ساتھ یہ کلام ریکارڈ کر دیں. صحیح. ایک ہمارے لیکن سر جی ڈف کے ساتھ تو آج کل بڑی لوگ پڑھ رہے ہیں, بڑے وہ نعت خواہ جنہوں نے اس کے بغیر تو نعت شاید ان کو آتی بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. تو وہ تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے ڈف کے بغیر. لیکن اللہ کا شکر ہمارا گزارا ہو جاتا ہے نا. سننے والے محبت والے ہیں, کو محفلوں میں بھی بلاتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن جو زیادہ شوق والے ہیں نا, جو دف کے بغیر سننا چاہتے ہیں, میرے بیٹے کو اور مجھے بلا کے گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمیں ہی سنتے ہیں. کوٹھی میں پروگرام کر لیتے ہیں. کیا بات. ڈرائنگ روم میں اپنے لیڈیز کو الگ کمرے میں بٹھا دیتے ہیں اور ہمیں مردوں کو الگ کمرے میں بٹھا کے پھر ہمیں ہی سنتے ہیں. کیا بات سر. یہ تو ڈیفینس میں بھی ایک جگہ ہے. اچھا. کئی پروگرام ایسے ہی ہوئے کوٹھیوں کے اندر ہی. تو ایک دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مہمان, سارے آ گئے. 2-3 لڑکے ایسے نوجوان آئے ٹوپی پہنی ہوئی. تو وہ کہتے جی اب شروع کریں, سارے مہمان آ گئے. میں کہا ان سے پڑھا لو نعت. میں نے سمجھا نعت خان ہے. اچھا. وہ کہتے نہیں نعت خانی وہ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. کیا بات ہے. تلاوت بھی مجھ سے کرائی, نعتیں بھی ہم میری اور میری بیٹے کی پڑھی, اور قرآن دعا بھی میرے سے کرائی. کیا بات ہے. نہ کوئی نقابت, نہ خطیب, نہ نقیب. سجی آپ کو یاد ہے میری آپ کے ساتھ فرسٹ ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں نشانی بتائیں گے پھر یاد آ جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا 2017 کے 18 میں. ہم نے بچوں کے ساتھ حمد و نعت کا ایک مقابلہ کروایا تھا سپیریئر یونیورسٹی ڈائیونڈ میں. اچھا. تو وہاں پر آپ اور آپ کے بھائی اور ایک رفاقت علی خان صاحب تھے. ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا تھا. یاد آ گیا مجھے. ہاں جی. تو اس کا پروڈکشن کا ہیڈ اس ٹائم پر میں تھا. رفاقت علی خان کا میں بتا دوں. ہاں جی. اس کا غصہ بھی آ گیا تھا. ہاں جی بالکل بالکل, وہ غصہ کر گئے تھے. وہی مجھے یاد آ گیا نا یونیورسٹی میں اندر جا کے حال میں. ہاں جی. یہ تقریباً بات ہے کوئی 6 سال پرانی. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کے ساتھ میری تب سے ملاقات لے کر اب تک میں نے آپ کو بالکل اسی طرح کا نعت خواں پایا جب آپ 6 سال پہلے مجھے ملے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ اس طرح کی مستقل مزاجی کا بھی کیا راز ہے؟ وہی وجہ والد صاحب کی تربیت, ماں باپ کی دعائیں. سجی آپ بار بار اپنے والد صاحب کا نام لے رہے ہیں. میں بڑا مطلب جسے کہہ رہے ہیں نا متاثر ہو رہا ہوں آپ کی یہ بات سن کے. نہیں تو آج کل کی جنریشن ایسی ہے کہ ٹھیک ہے یار ابا جی نے کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جی اپنی سوچ ایسی, انہیں اپنی بھی تو زندگی جینی ہے نا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کا اتنا احترام اور اتنا وہ ان کا جو عزت ہے اس کو برقرار رکھا ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا اور آپ نے اس کو اسی کا طرح پتھر کی لکیر. ان کے احترام کی میں بات بتاؤں تو مجھے علم نہیں تھا, یاد نہیں تھا. چھوٹی عمر کا بڑے بھائی محبوب صاحب جو فوت ہو گئے انہوں نے بتایا تھا. صحیح. یہ کہتا بیٹا اپنے ساتھ والی چارپائی پہ تجھے لٹایا ہوتا تھا تو تیری طرف پشت نہیں کرتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے. اچھا ماشاءاللہ. ان کے دل میں ایسا احترام اور محبت تھی. کیا بات ہے. کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بات کرتی ہے آپ نے. احترام کا لیول بھی آپ دیکھیں. سر جی آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑے کلپ وائرل ہوتے ہیں, نعت خواہ نعت پڑھ رہے ہیں اور اوپر سے وہ نوٹوں کی بچھاڑ ہوتی جا رہی ہے اور ایک ہی شعر کو وہ بار بار پڑھتے جا رہے ہیں. یہ کلچر سر جی آپ اس کلچر کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں؟ یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ یہ نعت خانوں کا قصور نہیں ہے. اچھا. میزبانوں کا قصور ہے. میزبانوں کا قصور ہے. وہ نعت خواہ وہ شعر بھی بھول جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں اس کو جان بوجھ کے ڈبل کر دیتے ہیں. پتا کہ نوٹ آ رہے ہیں پھر آگے کیوں جانا, پھر اسی نوٹ پہ چلاتے جاتے ہیں. نہیں, اور اس میں بہت بڑے نعت خواہ ہیں, بہت نامور نعت خواہ ہیں. مطلب دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے, یہاں سوشل میڈیا پہ ان کے اکثر کلپ وائرل ہو جاتے ہیں.
تو یہ کلچر کے آپ حق میں ہیں کہ اس کے خلاف ہیں؟ یہ علماء کرام کی بات ہے, ہماری بات نہیں, ہمارے دوست ہیں سارے. اچھا اچھا اچھا. ہم کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہتے, جیسا بھی ہے لوگوں عوام کو پسند ہے. نہیں یہ میں خود پرسنلی بھی کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہتا. میں بیسیکلی نا ایک رواج کی بات کر رہا ہوں جو ہم لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے, لوگ دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں, ایسے ایسے وہ نوٹوں کی کاپیاں وہ ایسے ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار بھی بیسیکلی غلط ہے. ہاں جی ایسا ہونا نہیں چاہیے. ادب کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. آپ نے اگر دینے ہیں تو آپ احتراماً لا کر رکھ دیں, ہونا تو ایسے ہی چاہیے. بڑے بھائی کئی دفعہ مائک پہ کہہ دیتے تھے. اچھا بھائی ادب کے ساتھ رکھیں, پیش کریں. محبوب صاحب مائک پہ کہہ دیتے تھے. اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ یہی کہ اگر آپ نے کوئی خدمت کرنی ہے, نوٹ پیش کرنی ہے تو اوپر سے نہیں گرانے, آرام سے آ کے ٹیبل پہ رکھ دینا. اچھا اسٹیج پہ رکھ دینا. ہونا بھی یہی چاہیے نا سر. ایسے دکھاوے کا دکھاوا ہو جاتا ہے. وہ نعت خواہ بھی وہ شعر کو ڈبل کر دیتا ہے. یہ میں کوئی مطلب کسی کے خلاف نہیں میں بات کر رہا, یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بڑی یہ چیزیں دیکھی ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور وہ اکثر نعت خواہ وہ پتہ نہیں شاید وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے نوٹ آ رہے ہیں اور وہ شعر بھی بھول جاتا ہے, وہ پھر اسی شعر کو بار بار پڑھتا رہتا ہے, جو کہ بڑی آسانی سے جج کیا جا سکتا ہے. سر اب آتے ہیں آپ کے پیشے کی طرف. بھائی پیشہ آپ ماشاء اللہ حکیم ہے. حکمت بھی آپ کو ماشاء اللہ والد صاحب کی طرف سے ملی ہے؟ ہاں جی شکر الحمدللہ. صحیح, اللہ کی عطا ہے. والد صاحب بھی ڈگری والے حکیم صاحب تھے. اچھا. پاکستان بننے سے پہلے انڈیا سے آئے تھے وہ لدھیانہ سے. اچھا. تو انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے ڈگری حاصل کی ہوئی تھی. اچھا. پھر انہوں نے مجھے بھی, اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں, مجھ سے بڑے بھائی بھی ہیں, چھوٹے بھی. صحیح. کسی کو انہوں نے حکمت نہیں پڑھائی, مجھے حکمت میں لگایا. صحیح. مجھے بھی 4 سال طبیہ کالج جماعت اسلام. اچھا اچھا. وہاں سے 4 سال کا حکمت کا کورس کیا. بھائی مجھے بھی ڈگری, یعنی کہ آپ ماشاء اللہ پروفیشنل ڈگری والے حکیم ہیں, وہ والے حکیم نہیں ہیں نیم حکیم خطرہ جان. 77 میں ڈگری لی تھی ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. 88 میں والد صاحب فوت ہوئے, لیکن ان کی دعاؤں سے ان کا دواخانہ بھی وہ گمٹی بازار پانی میں تالاب کے پاس ہے, رنگ محل سے آگے. صحیح صحیح. ان کی دعاؤں سے دواخانہ چل رہا ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے. ہاں تو سر ماشاء اللہ حکمت صحیح چل رہی ہے. ہاں جی الحمدللہ شکر. آپ کو لگتا ہے کہ حکمت سے وہ سرکل چل جاتا ہے؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. حالانکہ آپ ماشاء اللہ اتنے پروفیشنل نعت خواہ ہیں, اگر آپ اس کی طرف آئیں نا نعت خوانی سے ذریعہ آمدن بنانے میں, تو آپ مطلب ڈیفینس میں ایک کوٹھی کے ساتھ ایک آپ کی الگ ہو اور آپ کے بیٹے کی الگ ہو اور بڑے بیٹے کی الگ ہو اور اگلی بھی 4 ہوں الگ, وہ کرائے پہ دی ہو. لوگوں نے اتنا پیسہ بنا لیا. ہاں ایسا ہے. حکیم تو بیسیکلی بڑی اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے, وہ تو مریض کو دیکھ کے اس کا مرض سمجھ آتا ہے. تو لیکن وہ آج کل کے وہ مریض ان کا وہ نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے, تارک اسپتال, بڑے آپریشنل چھوٹا فری. یہ واللہ بھی تو جانتا کیسے کیسے آ گئے, بڑے آ گئے. میں کہا بڑے بڑے آ گئے, جیسے چینل بڑے آ گئے. ہاں جی. یوٹیوب پہ بڑے آ گئے. اچھا. اخبار بڑے آ گئے. سر وہ تو اسی طرح میں نہیں, اسی طرح حکیم بھی بڑے آ گئے. اصل میں لوگوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس بڑی آ گئی. وہی سے میں کہا اسی طرح حکیم بھی بڑے آ گئے, چینل بھی بڑے آ گئے, اخبار بھی بڑے آ گئے. وہ اکثر وہ لوگ اپنا نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو ایک پرانا سا پھٹا لے کے آ جاتے ہیں, اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں 100 سال پرانی حکیم کی دکان اور کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں عوام کا بھی بڑا قصور ہے کہ یقین کر کے چلی جاتی ہے. سر جی یہ حکمت کی میڈیسن سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے کہ اگر مطلب ہو جاتا ہے نا؟ کوئی نقصان نہیں, غلط بات کرتے ہیں لوگ. غلط بات ہے. ہاں کوئی لوگ, کئی اچھے لوگ تو نئے پرانے سب آتے ہیں. کئی ایک لڑکا ہربنس پورا سے آیا. اچھا. 5 دن کا بچہ, اس کا کہتے ہیں رکان ہو گیا اس کو. اچھا. میں سوچ میں پڑ گیا اتنا چھوٹا بچہ کیسے کھائے گا. ہاں وہ ہمارا پاؤڈر ٹائپ ہوتی ہے دوائی. اچھا. والد صاحب کا اسٹائل وہی. صحیح. اس نے کہا جی کئی سال پہلے مجھے یہ رکان ہوا تھا بچے کے باپ نے. اچھا. کئی سال پہلے مجھے یہ رکان ہوا تھا, مجھے یہاں سے شفا ملی تھی. صحیح صحیح صحیح. میں کہا ٹھیک ہے, پھر میں نے دے دی, اس نے کھلائی. 10 دن میں یہ رکان اس بچے کا دور ہو گیا. تو وہ جو کئی سال پہلوں کی بات کریں وہ شاید آپ کے والد صاحب نے؟ نہیں میرے سے. وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے؟ والد صاحب تو 88 میں فوت ہو گئے ہوئے نا. صحیح 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 صحیح. تو وہ اس نے اس کے کہنے تھے, مجھے پھر حوصلہ ہوا, میں کہا اس نے کھایا تو اس کو بھی کھلا دے گا بچے کو. 2-3 دفعہ آیا بچہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ان کا بالکل. حکمت کو ہم پورا ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ان کا ایلوپیتھک کا سسٹم ہے سارا. وہ ذرا انگریزی میڈیسن کی طرف آ جاتے ہیں, آپ دراصل ہومیوپیتھی کی طرف آ جاتے ہیں. ہوتے تو آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہی ہیں. ہاں جی شکر الحمدللہ. ہاں اتنے سال ہو گئے نا, اتنے سال 40-45 سال ہو گئے. اب تو ہاں اب تو ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے, ظاہر سی بات ہے. میرے ایک دوست حکیم صاحب ہیں مدنگ میں, حافظ سلیمان صاحب, وہ بھی ڈگری والے ہیں. انہوں نے وہ مجھے سلیمان دعا خانہ یاد آ گیا. نہیں وہ والے نہیں, اشتہاری نہیں, ادھر کے ہیں مدنگ کے. وہ تو راوی روڈ پہ ہوتے ہیں نا, مدنگ والے ڈگری والے ہیں نا یہ بھی. صحیح. انہوں نے مجھے اس بات کا بڑا اچھا جواب دیا تھا. کہتے جی یہ گردے فیل ہونے کی جو بات کرتے ہیں, کہتے گردے دیسی
ان دوائیوں سے نہیں فیل ہوتے, یہ گردے فیل ہوتے ہیں ایلوپیتھک دوائیوں سے. صحیح. کہتے ہیں پاکستان میں صرف نہیں ہوتے, یہ تو یورپ میں بھی ہوتے ہیں, تو یورپ والے تو دیسی دوائی کہاں کھاتے ہیں. ہاں بالکل ایسی بڑی لاجیکل بات کی انہوں نے, بہت لاجیکل بات ہے. کہتے ہیں وہاں اگر یہ دیسی دوائیوں سے ہو تو صرف پاکستان میں ہو, باہر نہ ہو. وہاں بھی یہاں کے کڈنی کے اسپیشلسٹ, یہ آپ نے بات کر دیا, وہ جو لوکل حکیم ہے انہوں نے ادھر جا کے کھول لینا ہے فلاں حکیم دعا خانہ اور فلانا دعا خانہ. ہاں نہیں, وہ مجھے ایک علامہ صاحب کی یاد آ گئی. رائل چینل پہ ایک علامہ صاحب ملے تھے مجھے, تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا آپ حکیم صاحب ہیں ڈگری والے. میں کہا ہاں جی. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. سر جی وہ اس چیز کی یقین دہانی کرانی بھی آپ کے لیے بڑی ضروری ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی وہ مطلب شرمندگی بھی ہو جاتی ہے کہ یار ہم لوگ وہ سرٹیفکیٹ والے ڈگری والے حکیم ہیں بھائی جان, 2 نمبر حکیم نہیں ہیں. تو یہ کبھی کبھی بتاتے ہوئے بھی بندے کو شرمندگی ہو جاتی ہے یار کہ یار کیا یار آپ ہمارے پیشے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, حکمت کوئی غلط بات تو نہیں ہے, اور ہم لوگ پڑھے لکھے حکیم ہیں. ایسا ہے نا, ایسے نہیں آتا. کوئی نیا کوئی آتا ہے, کوئی بیچارہ کوئی پریشان ہوتا ہے. مطلب میں نے کافی اکثر میرے جاننے والے ہیں, جاننے والے تو نہیں میں کہوں گا, خیر مطلب وہ ایک ینگ ایج میں ہیں اور حکمت کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے تو نہیں اپنی ڈگریاں شگریاں لگائی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خطرہ جان ہی ہے. ایسے ہی ہے نا سر. سر جی آپ کی آواز اتنی زبردست ہے ماشاءاللہ, تو آپ کی آواز کو دنیا کے دوسرے ممالک تک بھی سنا گیا ہے. تو کبھی کسی بڑے بزنس مین نے آپ کو کبھی آفر نہیں دی کہ آپ پرماننٹلی ادھر آ جائیں اور ہماری سالانہ جو محفلز ہوتی ہیں ان میں آپ اپنی بطور شرکت آپ نعت خوانی کیا کریں؟ نہیں, ایسی کوئی آفر نہیں ہوئی. اچھا. لیکن یہ کہ غیر ممالک میں حاضریاں ہوئی ہیں بہت سے, مڈل ایسٹ میں بھی ہوئی, ایران میں بھی ہوئی, انڈیا میں بھی ہوئی. انڈیا میں اندرا گاندھی کے دور میں ہوئی. اچھا. ان کا الیکشن ہونے والا تھا, تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ محفل ہو رہی تھی, تو اندرا گاندھی صاحبہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھی تھی محفل میں. اچھا, آپ نے بالکل مطلب سامنے سے. ہاں جی. یہ جو آج کل کے نعت خواں نعت پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کافی غلطیاں کرتے ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں, وہ علم نہیں ہوتا نا, کچھ علم میں کمی ہوتی ہے. شوقیہ. ہاں جی, شوقیہ ہوتے ہیں. بچے کم عمر ہوتے ہیں, چھوٹی عمر میں شروع ہو جاتے ہیں. 35 سال کے نعت خواں ہوتے ہیں, وہ فون کرتے ہیں ہمیں کہ بھائی جان آپ نے ہمیں اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں بلانا ہے, اور اگر ان کو نہ بلائیں اور کسی اور بندے کو بلا لے, پھر ان کا دوبارہ فون آئے گا, عامر بھائی آپ نے ہمیں بلایا نہیں, ہمارے شاگرد کو بلا لیا. میں کہ یار یہ تمہارا شاگرد ہے, تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے پڑھتے ہوئے, مطلب 30 سال کی عمر میں استاد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ایک طرف ماشاءاللہ پوری زندگی اس فیلڈ میں نعت خوانی کے شعبے میں آپ نے گزاری ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں جن کی عمریں بھی ابھی اتنی نہیں ہیں اور وہ استادی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا, ان کے قریب جو رہنے والے ہوتے ہیں یا ملنے والے ہوتے ہیں وہ شوق سے ان کے شاگرد بن جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کو شہرت ہو رہی ہے یا یہ اچھی پڑھ رہے ہیں, تو ان کا اچھا پڑھنے سے ان کی شہرت کی وجہ. آج کل کے یہ جو نوجوان نعت خواں ہیں سر جی, ان کے لیے کوئی میسج, اگر آپ کو شوق ہے نعت پڑھنے کا, نعت خوانوں کو, میسج تو یہی ہے نا, نعت کو انتہائی ادب اور احترام سے پڑھا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھا کر نعت سنی ان سے. صحیح. اور بھی صحابہ کرام نے آپ کی شان میں نعتیں لکھی, کعب بن زہیر, عبداللہ بن رواحہ, انہوں نے بھی لکھی. لیکن حسان بن ثابت آپ نے وہاں, اور وہ دیکھیں وہ سارا کام ادب سے ہوا. انہوں نے ادب سے پڑھی, رسول پاک اور صحابہ کرام صاحب نے, خلفائے راشدین سب نے آرام سے ادب سے سنی. تو اس لیے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ آج کل تو سجی مائکس وغیرہ آ گئے ہیں, بڑے بڑے اسپیکرز آ گئے ہیں. آپ لوگوں نے جس دور میں نعت خوانی اسٹارٹ کی تھی تب تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. بالکل نہیں. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. تو آپ لوگوں کو تو وہ زور بھی نہیں لگانا پڑتا تھا اپنی آواز کو کھینچنے کے لیے, آواز میں ماشاءاللہ نیچرلی اتنا. ہاں بالکل صحیح بات. آج کل کے تو وہ نوجوان وہ پورا ایک تو مائک بھی انہوں نے پکڑا ہوتا ہے, پھر نعت سے پہلے وہ پیچھے آڈیو ٹیکنیشین کو کہہ دیتے ہیں بھائی جان ذرا وہ ڈی میجر رکھنا یا پتہ نہیں کون سا رکھنا ہے, والیوم اپ رکھنا تاکہ ذرا ایک امپریشن پڑے. جو صحیح نہ چلائے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ہاں غصے میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ہم نے کافی مرتبہ بلایا نا قوال گروپ کو, نعت خواں کو, وہ باقاعدہ اس چیز کی فرمائش کرتے ہیں. پہلے مائک اچھی طرح چیک کرتے ہیں, پھر آڈیو ٹیکنیشین کو پیچھے جو کنسول پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی جان یہ آپ نے لیول رکھنا ہے, میں جب وہ کلام پڑھنا شروع کروں گا آپ نے ذرا ساتھ ساتھ میرے آواز اٹھانے سے آپ نے بھی پیچھے سے اٹھا دینا, پورا ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں.
ایسا ہے نا. ہاں آپ لوگوں نے جس دور میں اسٹارٹ کی تھی اس دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. ہاں واقعی صحیح بات ہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ریولیوشن, یہ ٹیکنالوجی کا جو ایک دم سے فلڈ آیا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے مطلب فرینڈلی یوزر ہے, آپ مطلب سمجھتے تھے کہ اگر نہ بھی ہوتا تب بھی ہم لوگ بڑے اچھے نعت خواں. ہاں ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی چلایا تو اب بھی چلا رہا ہے, پھر اس نے چلاتے رہنا تھا, نہ بھی ہوتا پھر لوگوں نے ایسے ہی پسند کرنا تھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ محبت سے تشریف لائے, تھینک یو, بہت شکریہ.